अस्सलामु अलैकुम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सूरतुल जिन मक्किया। इसका जो शान नुज़ूल ये है कि जिसका जिक्र सही बुखारी हदीस नंबर 773 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 449 के अंदर हुआ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोके उकाज में थे। ये उकाज एक बाजार का नाम है। वहाँ जा रहे थे तो उसी असना के अंदर ऐसा हुआ कि जिन्नात जो कि आसमान से खबरें चुराते थे, यानी उनको पाबंदी नहीं थी, आसमान से खबरें चुराते थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर पाबंदी लग गई और वो रुकावट बन गई। तो वो अंगारे उनको पड़ने लगे और वो कोई बात चुरा नहीं पाते थे। आसमान की जो खबरें थी वो चुरा नहीं पाते थे। तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि आखिर वजह क्या है कि अब हम ये चोरी नहीं कर पाते और हम जो है वो कोई बात नहीं सुन पाते और हमें जो है शाबे साकब लग जाता है। तो वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। तो उन्होंने कहा अपने साथियों को कि जाओ कोई ज़मीन में मशरिक व मगरिब का चक्कर लगाओ कि देखो कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हम पर पाबंदी लगा दी है, हमारी आसमानों की खबरों के अंदर रुकावट बन गई है। तो वो लोग फिर यानी चक्कर लगा रहे थे। तो उनकी जनाब नज़र और उनकी खबर पहुंची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमात करवा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की नमाज। तो उन्होंने जब सुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुरान की आवाज़ जब सुनी तो कहते हैं कि वाकयातन ये जो ऐसी चीज़ है, एक ऊपरी सी बात है। गौर से उन्होंने सुना और कहा कि इसी वजह से हमारे ऊपर पाबंदी लगी है। यही वो मामला है कि जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं, हम आसमान की खबर नहीं चुरा सकते। बहरहाल वो जिन ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, बस सुन के चले गए, ईमान ले आए। बात अपने साथियों को जाकर बाकी साथियों को बताया कि हम तो ईमान ले आए हैं और ये हमने मामला देखा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर वज़रिया वही बताया गया कि आपके पास जिन्नों की एक जमात आई थी, वो उन्होंने आपस में ये मुकालमा किया। सारी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह जिन के अंदर दे दी गई है। अब यहाँ जिन्नात का मुकालमा है और जिन्नात के इस सारे गुफ्तगू का अल्लाह ताला ने यहाँ खुलासा जिक्र किया है। ठीक है। बहरहाल पढ़ते किसी का सवाल है तो वो कर लेंगे, बाकी फिर हम शुरू करते हैं इस सूरत। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेख मोहतरम, ये जिन्नात जो हैं इनको भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इबादत के लिए पैदा किया। तो इनका कोई वही का सिलसिला या कोई पहले इंसानों से या कोई, या ये नहीं अंबिया के ताबे रहे हैं हमेशा से? ये जो जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं ना, उनकी बेसत इंसानों की तरफ भी थी और इन जिन्नात की तरफ भी थी। ठीक है। तो जिन्नात भी मुकल्लफ हैं हर नबी के। जिन्नात के अंदर कोई नबी नहीं आया, वो इंसानों के नबी ही उनके उन्हीं के मातहत रहे हैं वो हमेशा से। इस पर अहले सुन्नत का इत्तेफाक है।
اور یہ مکلف مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو شرم دلائی ہے کہ حیا کرو، کہ تم روز میرا قرآن سنتے ہو، مجھ سے دعوت سنتے ہو، لیکن تم قبول نہیں کرتے، جبکہ جنات کی اس جماعت نے صرف ایک مرتبہ فجر کے اندر میرا قرآن سنا تھا، اور وہ اس پر انہوں نے غور کیا، اور ان کو بات سمجھ آ گئی اور وہ ایمان لے آئے، جبکہ تمہیں روز سنایا جاتا ہے لیکن تم ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ان کو عقل دلائی گئی ہے، شرم دلائی گئی۔ جی، قل اوحی الیہ، کہہ دیجیے اے نبی، اوحی الیہ، میری طرف وحی کیا گیا ہے، انہ استمع، یہ خبر کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ اس قرآن کو غور سے سنا ہے جنوں کی ایک جماعت نے، تو فقالو، تو وہ کہنے لگے جنات، انا سمعنا قرآنا عجبا، بلا شبہ ہم نے تو بڑا عجیب تعجب خیز قرآن سنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپس میں وہ کہنے لگے کہ بڑا تعجب خیز ہے، اور یہ قرآن کہتا کیا، یہدی الی الرشد، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے الی الرشد، ہدایت کی طرف۔ فآمنا بھی، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا مکالمہ نبی سے آگے والا جتنا مکالمہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتایا گیا ہے۔ اب آگے ہم یہ پورا واقعہ پڑھتے ہیں۔ فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز ہرگز شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں اظہار کیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ بھی ہم وحی کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تعالی جد ربینا، یعنی فقالو انا سمعنا قرآن وجہ، اور یہ بھی کہا کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ ربینا، کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، جدو شان بزرگی، تعالی بلند ہے ہمارے رب کی۔ متخذ صاحبتا ولا ولدا، نہیں اس نے پکڑا، بنایا، صاحبتاً بیوی، ولا ولدا اور نہ ہی اولاد، نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے جو جن چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں نا، یہ برے عقائد ان کے اندر پہلے پائے جاتے تھے، اب وہ قرآن سن کے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی تو کوئی بیوی نہیں ہے اور کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے، جبکہ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ کان یقول سفیہنا، ہمارا بے وقوف کہا کرتا تھا، ہمارا بے وقوف مطلب ہم میں سے جو بے وقوف تھا، یا ہمارا کوئی خاص بندہ جو بے وقوف، یا ابلیس بھی مراد ہو سکتا ہے، ہمارا بے وقوف کہا کرتا تھا اللہ، اللہ تعالیٰ پر شاطا، زیادتی والی بات، یعنی حد سے تجاوز کرنے والی بات، کہتا تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہ ہمارا جو بیوقوف کوئی بندہ تھا نا، یعنی یہ اعتراف کرتے تھے جن، ہمارا بیوقوف یا ہمارے بیوقوف گروہ، ہمارے بیوقوف ہر وہ بندہ کہ جو یہ اللہ تعالیٰ پر بری بات کرتا تھا وہ ہمارا بیوقوف ہے۔ تو ہم میں سے بیوقوف شخص کہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ پر شاطا، زیادت کی والی بات۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم سمجھتے تھے، الن، کہ ہرگز نہیں، تقول الانس والجن علی اللہ شططا، علی اللہ کاذبا، کہ ہرگز نہیں انسان اور جن بول سکتے اللہ تعالیٰ پر کاذبا، جھوٹ، یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے، اس کے بارے میں تو کوئی انسان اور کوئی جن جھوٹ نہیں بول سکتے، تو لہٰذا لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے تو ہم نے مان لیا، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی اولاد ہے ہم نے مان لیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہا تھا کہ اللہ نے اپنے جو ہے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی جو باتیں ہمیں انسان یا جن کہتے تھے ہم مان لیتے تھے، اس لیے مانتے تھے کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ اللہ کے بارے میں تو کوئی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن انہوں نے اللہ کے بارے میں جھوٹ کہا تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ یعنی یہ بھی کہا جنہوں نے کہ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں سے کچھ مرد، یعوذون، وہ پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، جنوں کے مردوں سے، یعنی جنوں
کچھ انسان دوسرے جنوں سے مدد مانگتے تھے، ان سے پناہ پکڑتے تھے، فزادوہم رہاقا، تو بڑھا دیا ان کو، فزادو، تو انہوں نے بڑھا دیا ہم، ان کو، جنوں کو، رہاقا، تکبر کے اندر، انہوں نے، ان انسانوں نے ان جنوں کو تکبر اور سرکشی کے اندر بڑھا دیا، جنون کے اندر بڑھا دیا۔ اصل میں جب بھی یہ مشرکین مکہ اور جتنے بھی مشرک تھے، جب یہ کسی جگہ پہ سفر کرتے اور پڑاؤ ڈالتے یا رات کہیں ان کو ہو جاتی، تو پھر یہ اپنے جنوں کو پکارتے تھے، کہتے تھے بھی، کسی جن کو بلاتے تھے بھی ہمیں پناہ دینا، بھی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ مختلف طرح جنات کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، اور کہتے تھے کہ ہمارا اس علاقے کا جو جن، بڑا جن ہے نا، ہم اس کی پناہ پکڑتے ہیں۔ تو یہ واضح شرک تھا۔ تو جب جنہوں نے یہ سنا نا کہ یہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، اب وہ جب ڈرتے ہیں تو یہ سمجھ لیا نا، تو پھر وہ کہتے ہیں بھی ہمارا جیسا ہے ہی کوئی نہیں، پھر وہ انسانوں کو ڈرانے لگے، انسانوں کے اوپر حاوی ہو گئے۔ اسی ڈر کی وجہ سے کئی جو ہے نا برے لوگ، مشرک لوگ، وہ جنوں کے لیے ذبح بھی کرتے تھے، کہ جن کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، تو یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ جنوں کا خوف، ما فوق الاسباب، جو خوف ہے جنوں کا، وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک فطری خوف جو ہوتا ہے جنوں کا، وہ اگر ہو جائے تو یہ انسانی کمزوری ہے، ظاہر ہے۔ اس طرح انسان کو اپنے کسی ظاہری دشمن سے خوف ہوتا ہے، تو انسان کو ادھر بھی خوف ہو سکتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب، جنوں کا خوف رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے تقوی کے خلاف ہے۔ تو کسی بھی چیز سے، کسی بھی مخلوق سے ما فوق الاسباب جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی سے صرف ما فوق الاسباب ڈر رکھا جا سکتا ہے، اسباب کے تحت کسی سے بھی ڈرا جا سکتا ہے، یہ فطری امر ہے۔ باقی اسباب کے باہر، مثال کے طور پر میں یہاں کمرے میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو مجھے فلاں ہستی وہ نقصان پہنچا دے گی، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ گویا ان کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ ایک تو میری بات سنتے ہیں یا میرا وہ عمل دیکھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جنوں کے بارے میں یہی ہے کہ میں یہاں بیٹھوں اور میں کہوں بغیر کسی وجہ کے، ایک تو ہے نا کہ اگر کسی کو جنات کا معاملہ ہوا ہے، اس کو تیب زدہ ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ایک فطری امر ہے، ڈر لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیٹھا ہو بندہ اور کہے کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو مجھے تو جن نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ صرف ایسا۔ ہاں کہیں بندہ اکیلا ہے اور خوف زدہ بندہ ہوتا ہے تو یہ فطری امر ہے، تو اس میں بھی پھر جنات کا خاص طور پہ ڈر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے صحیح مسلم کے اندر، حدیث نمبر 2708، کہ اگر تم کہیں پڑاؤ ڈالتے ہو تو پھر یہ پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ بعزت اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بہرحال یہ جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ انسانوں کے کچھ مرد تھے کہ جو ہمارے جنوں کے مردوں سے پناہ پکڑا کرتے تھے، تو اس پناہ پکڑنے نے یا ان انسانوں نے ان کو سرکشی میں بڑھا دیا، تکبر اور غرور میں بڑھا دیا، اور کو جناب تکبر کے اندر بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُمْ، اچھا کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ وَأَنَّهُمْ، اور یہ بتایا انہوں نے کہ انہم، کہ یہ انسان، ظنوا، یہ گمان کرتے ہیں، کما ظننتم، جس طرح تم اے جنوں تم گمان کرتے ہو، کیونکہ یہ جنوں کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
پیچھے جو سارا مکالمہ ہو رہا ہے یہ جنوں کا جنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے تھے نا اپنے سابقہ بندوں کو جا کر، اپنے سابقہ جنات کو جا کر، پچھلے جو چھوڑ کر آئے تھے جن کو خبر دے رہے تھے جا کے کہ ہم نے قرآن سنا ہے، اور ان کو جب حقائق ان کے سامنے واضح ہوئے تو جا کر کہنے لگے کہ یہ ہے معاملہ، یعنی ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ اب اس میں جو کہ ہے کہ یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ ان انسانوں کی وجہ سے جن جو ہے نا سرکشی کے اندر بڑے ہیں۔ تو کہتے وَأَنَّهُمْ، اور یہ جو انسان تھے، ظنوا، یہ بھی گمان کرتے تھے، کما ظننتم، جس طرح اے جنوں تم گمان کرتے ہو، یہ بھی سمجھتے تھے جس طرح تم سمجھتے ہو کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اور تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے، جس طرح تمہارا یہ عقیدہ ہے، ان مشرکوں کا جو جنوں سے پناہ پکڑتے تھے ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کسی کو اٹھا سکتا۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک، لمسنا السماء، ہم نے چھوا آسمان کو، ہم یعنی اب یہ اعتراف کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو چھوا، فوجدناہا، تو ہم نے اسے پایا، مول آسمانی دنیا کی بات ہو رہی ہے، ہم نے آسمان کو ٹٹولا یا آسمان کو تھاما یا آسمان کو چھوا، تو فوجدناہا، تو ہم نے اسے پایا کہ ملیت حرسن شدیدہ، کہ وہ پورا آسمان بھرا ہوا ہے، حرسن، حرسن کہتے ہیں پہرے دار کو، شدیدن سخت پہرے داری سے وہ بھرا ہوا ہے۔ ہم نے پایا پہلے آسمان کو کہ وہ سخت پہرے دار سے بھرا ہوا ہے، وشہوبا، اور اسی طرح شہاب ثاقب، یعنی جو شعلے ہیں آگ کے انگارے، ان سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، پہرے دار ہی پہرے دار ہیں۔ آخر یہ ایسی عجیب و غریب کیفیت کیسے پیدا ہوگی، جبکہ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا تھا، کہ کہیں قرآن کا اوپر جو وحی لیتے ہوئے جب جبریل امین آتے ہیں اور آ کر سناتے ہیں پہلے آسمان کے لوگوں کو، کہیں کچھ سن کر آگے نہ پہنچا دے جن، تو اس لیے یہ پہرے داری، سخت پہرے داری ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا، اور بے شک ہم، نقود منہا، ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا، اس آسمان پر، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہوں پر، ہم آسمان پر بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، یعنی ہم چوری سے باتیں سنا کرتے تھے پہلے تو۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو بھی سنتا ہے، فَمَن، بس کوئی بھی، یستمی، سنتا ہے، کان لگاتا ہے، الآن، اب، تو یجد لہو، تو پاتا ہے اپنے لیے، شہابن، ایک شعلے کو، راسدن، تاک لگائے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ لگائے ہوئے اور تاک لگائے ہوئے، اپنے اپنے لیے ایک شعلہ پاتا ہے۔ یعنی ہم کوئی سننے کی کوشش بھی کرتا ہے نا تو فوراً اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر شعلہ لگنے والا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ظاہر ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے یہ پابندیاں نہیں تھی، بلکہ ہم بیٹھ لیتے تھے، سن لیتے تھے بات، اور لیکن اب ہمارے لیے کھلا جو ہے نا وہ تاک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ہٹ۔ وَأَنَّا، اور بے شک ہم، لا ندری، ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا تھا، ہم نہیں جان پا رہے تھے کہ اشرٌ، کہ کوئی شر ہے، اریدہ، جس کا ارادہ کیا گیا ہے، یعنی کچھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے بہم، ان زمین والوں کے ساتھ، رشدن، کسی اچھائی کا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ سارے جو پہرے داری رکھی ہے، یہ عجیب و غریب جو سسٹم لگا ہوا ہے، اب اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ کوئی بہت برا کرنے والا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان زمین والوں کے ساتھ بہت اچھا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی سپورٹی کیوں ہے، اتنے شہاب ثاقب کیوں ہیں، اتنے شعلے کیوں ہیں۔ تو اب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آنے والی ہے زمین والوں پر، یا ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی والا معاملہ اللہ کرنے والا ہے۔
پھر جس طرح میں نے عرض کیا، پھر انہوں نے جناب زمین کی گشت کی تو ان کو پھر ملا کہ مکہ کے اندر ایک جماعت وہ نماز پڑھ رہی ہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے، تو انہوں نے قرآن سن کے پہ سارا ایمان قبول کیا، اعتراف کیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے ہیں الصالحون نیک، ہم میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ان کے علاوہ ہیں، یعنی کچھ نیک یعنی مسلمان ہیں، اور کچھ ان کے علاوہ یعنی مسلمان نہیں ہیں۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم ہیں طرائق جماعتیں، ہم ہیں جماعتیں، قدادہ مختلف، یعنی ہمیشہ سے ہمارے اندر بھی مسلمان اور کافر رہے ہیں، صالحین اور غیر صالحین رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بھی ہم ایمان قبول کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ہمیشہ سے نیک اور نیک اور پارسا اور برے اور مشرک اور پلید لوگ رہے ہیں۔ کننا طرائق قدادہ، ہم ہمیشہ سے ہی مختلف جماعتیں رہی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور بے شک ہم بھی یہ گمان کرتے تھے کہ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، نہیں، وَأَنَّا، اور بے شک ہم، ظَنَنَّا ہم نے یقین کر لیا ہے اب، یعنی ظن بمعنی یقین ہے، ہم یقین کر چکے ہیں کہ أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ، کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، فی الارض زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ، اور نہ ہی ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں، ہربن بھاگ کر، یعنی ایک تو ہم نہ اللہ رب العزت کو زمین میں تھکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کام سے عاجز کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیارات اللہ سے چھین سکتے ہیں، اور نہ ہم کہیں دوڑ کر اللہ کو ہرا دیں اور ہم آگے نکل جائیں، اللہ کی پکڑ سے باہر نکل جائیں، ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا اعتقاد اور یقین ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک یہ کہ ہم نے جب خدا کو سنا، ہدایت کو سنا، آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر، اس ہدایت کے پیغام پر ہم ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، بس جو کوئی اللہ اپنے رب پر ایمان لائے گا، فلا یخاف بخسا، تو اسے خوف نہیں ہے بخسن کسی نقصان کا، ولا رہا کا، اور نہ ہی کسی ظلم کا، ٹھیک ہے جی، اسے نہ کسی نقصان کا کہ اس کے حق، اس کی ایمان اور اس کی نیکی کے اندر کوئی کمی کر دی جائے گی، ولا رہا کر، نہ اس کا خوف ہے اس کو قیامت کے دن کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر کے اس کے اوپر ناجائز کوئی مقدمہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا وہ اپنا پورا پورا بدلہ پائے گا، اس کے نہ نیکی کے اندر کمی کی جائے گی، بلکہ بڑھوتری تو کی جائے گی اللہ اپنے فضل سے، لیکن نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا، اگر اس نے نیکی پوری شروط و ضوابط کے ساتھ کی ہے تو اس کی نیکی ضائع نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ناجائز گناہ اس کے ذمہ لگایا جائے گا، ولا رہا کر، نہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ ہیں المسلمون مسلمان، فرما بردار، ومنا، اور ہم میں سے کچھ ہیں القاسطون ظالم، یعنی اپنی ذات پر ظلم کرنے والے، کچھ تو ہیں اللہ کے سامنے سر نگو ہونے والے، اور کچھ ہیں جو اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والے۔ لہذا فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، بس جو تو اسلام قبول کر گیا، جس نے اسلام قبول کر لیا، فاولئک، تو پس یہی ہیں وہ لوگ، تحروا رشدا، جنہوں نے رشدہ رہنمائی یا درست راستے کی طلب کی، تحروا جنہوں نے طلب کی، قصد کیا، رشدہ بھلائی کا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھلائی کا قصد کیا۔
بھلائی کو طلب کیا، بھلائی کی تلاش کی. یہ اب دعوت دے رہے ہیں اپنے دوسرے جنات کو. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی ذات پر شرک کے ذریعے، کفر کے ذریعے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ ہوں گے لجہنم، جہنم کا، حاطباً، ایندھن، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اس مسئلے کو اللہ نے قرآن پاک میں بڑے مقامات پر ذکر کیا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ کہ لَوِ اسْتَقَامُوا، اب آگے جو ہے نا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، یہ اب اس کا عطف ہے قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، قُلْ أُوحِیَ، کہ اب میری طرف وحی کی گئی ہے کہ لَوِ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ یعنی یہ جنات وغیرہ اگر یہ قائم رہے علی الطریقتی، سیدھے رستے پر. الطریقہ سے مراد الطریقہ السدیدہ، سیدھے رستے پر اگر یہ لوگ قائم رہے. لاسقیناہم ماء غدقا، اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے بارے میں بتائی گئی کہ یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں نا جنات میں سے، اگر یہ اپنے اس سیدھے رستے پر قائم رہے، ایمان تو لے آئے ہیں، لاسقیناہم، تو ہم ضرور بے ضرور ان کو پلائیں گے، ماء غدقا، وافر پانی، وافر مقدار میں ان کو پانی پلائیں گے. قیامت کے دن مختلف پانی اللہ تعالیٰ پلائے گا. ماء پانی، غدقا وافر مقدار میں. دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے نا، دنیا کے اندر وافر پانی پلانے سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، جس کے نتیجہ کے اندر ان کو اناج ملے گا، انگوریاں پھوٹیں گی اور بڑی فراوانی ہوگی. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں، فیہ، اس میں، یعنی اس نعمتوں میں، اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر ہم ان کو آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ، اور جو بھی اعراض کرے گا، عن ذکر ربہ، اپنے رب کی ذکر سے، یسلکہ، اسے وہ چلا دے گا، یسلکہ، اللہ اس کو چلا دے گا، عذاباً صعادا، سخت عذاب میں، اسے سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ چلا دے گا، مطلب اس میں سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. یسلکہ، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا، عذاباً صعادا، سخت عذاب میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ وحی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ المساجد للہ، کہ مساجد اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے. فلا تدعو، پس نہ تم پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدن، کس. تو یہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ مساجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، تو ان مساجد کے اندر پھر اللہ کا نام لے بغیر تم کسی اور کو نہ پکارو. تو جو لوگ غیر اللہ کے نام کی دہائی دیتے ہیں